मॉडल टाउन सानेहा रिपोर्ट, खुफिया अदारों के मुतज़ाद बयानात, पंजाब पुलिस का सियासी किरदार, हुकूमत पंजाब आज भी कुछ ना हुआ है और ना ही होगा का राग अलाप रही है। कराची का आलूदा पानी, समंदर किनारे बसा शहर बूंद बूंद को प्यासा, सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत सिंध से नाक़स शहरी प्लानिंग और नाअहली पर खिंचाई, पानी के मसले पर फिर भी नाअहल हुक्मरान पानी पानी न हुए, और टर्किश कबाब भी यूरोपीय ममालिक के लिए खतरा करार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। 2014 के मॉडल टाउन सानेहा और फैजाबाद धरने के नाकाम ऑपरेशन का मवाजना करना ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ तीन साल पहले हुआ उसके नताइज आज भी हमें नज़र आ रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बाग़ नजफी की तहकीकाती ट्राइब्यूनल की रिपोर्ट शाया की। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 14 अफराद मारे गए थे, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने ताकत का बेजा इस्तेमाल किया और बिला वास्ता नाम लिए बगैर कहा कि पुलिस ने वही किया जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। ताहम अहकामात किसने जारी किए? रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को सुबह 9 बजे पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों का मालूम हुआ और उन्होंने 10 बजे मामले को पुरअमन तरीके से हल करने का हुक्म वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह को दिया। डिसंगेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि ना वज़ीर आला पंजाब की वाक़े के बाद 17 जून 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया गया और ना ही डिसंगेज का लफ्ज़ और हुक्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद है। रिपोर्ट में इस हुक्म की सच्चाई पर सवालात उठाए गए हैं। सफ़े नंबर 62 में लिखा गया है कि वज़ीर कानून की सरबराही में कार्रवाई की मनसूबाबंदी की गई, जिसकी वजह से हलाकतें पेश आईं। रिपोर्ट से जिम्मेदारान की निशानदेही तो दबे अल्फाज में की गई, ये कहकर कि समझने वाले खुद ही समझ जाएं। लेकिन क्या एक तहकीकाती रिपोर्ट का शक व शुबात की बुनियाद पर नताइज पेश करना मुफीद है? अगर एक तरफ हुकूमती एहलकारों ने ताउन नहीं किया था, तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमाओं ने भी ताउन नहीं किया। शायद यही वजह है कि एक गैर वाज़ेह रिपोर्ट आखिर में सामने आई, जिससे सियासी पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर की जा सकती है, ठोस इक़दामात नहीं उठाए जा सकते। मॉडल टाउन साने में जो कुछ हुआ और फिर फैज़ाबाद का नाकाम ऑपरेशन और हुकूमत का घुटने टेकना हमें यही बताता है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमतों से शफाफियत की तवक्को ना करे। इस पर हम बात करेंगे पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब से और वकील और माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा साहब से, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आला अदलिया के जज साहबान ने आज कानून और इंसाफ का सर बुलंद कर दिया है। उन्होंने मजलूमों की दादरसी की है। अभी इंसाफ पूरा नहीं मिल गया है, अभी तो एक जजमेंट आई है कि इसको पब्लिक करे। ये क्लिप्स अभी आपने जो सुने हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा ताहिरुल कादरी साहब के थे। मैं पहले तो अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ, मलिक अहमद खान साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब का वक्त देने का। मलिक साहब, पहला सवाल तो आपसे है, क्योंकि इससे पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है प्रोग्राम में, उस पर आपने कहा था कि ये मंजर आम पर रिपोर्ट नहीं आ सकती। ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं कि मुकम्मल रिपोर्ट नहीं है। इस पे आपका रिस्पॉन्स? शुक्रिया अंबर। देखें, जो हमारा मौक़िफ़ था वो ये था कि ये बेसिकली गवर्नमेंट के पेरूजल के लिए रिपोर्ट है, ये पब्लिक डोमेन में जाने के लिए है नहीं। लेकिन क्योंकि अब हाई कोर्ट का फ़ैसला है और वो फ़ैसला आर्टिकल 19A के ताबे है और राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उन्होंने दिए है, तो इस रिपोर्ट को फिर हमने रोकना मुनासिब नहीं समझा। हमने इस पर अपने अपील के राइट को भी एक्सरसाइज नहीं किया, हम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लेकर गए कि ये रिपोर्ट अगर पब्लिक डोमेन में जानी है तो चली जाए। अब इस रिपोर्ट के पहले इसको पब्लिश ना किए जाने की जो वजूहात थी, वो जिस स्टैट्यूट के ताबे ये बनी थी, इंक्वायरीज कमीशन एक्ट 1956, देन अमेंडेड स्लाइटली 1974 और फिर बाद में 2006 में वो रिपील भी हुआ। तो उस रिपोर्ट की जो बेसिकली या तो ऑथर ऑफ द रिपोर्ट लिखें कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया जाए, या गवर्नमेंट इटसेल्फ इस बात पर फैसला कर ले कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाना मुफाद आमा के अंदर है, तो फिर उस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा सकता है। तो ये तो लॉ था, सेटल्ड लॉ था, सिंस ओवर अ सेंचुरी ये प्रैक्टिस हो रहा था, ये इंग्लिश लॉ से। लेकिन अदालत ने अब मजबूर कर दिया और ताहिरुल कादरी साहब का कहना है कि नामुकम्मल है। नहीं, देखें, ये उनका कहना ताहिरुल कादरी साहब का दुरुस्त नहीं है। ये रिपोर्ट जो आई है ये मुकम्मल रिपोर्ट है
اور یہ رپورٹ ان کے پاس جا چکی ہے. اس رپورٹ کے اندر جو جسٹس باقر نجفی نے لکھا, ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ نامکمل ہے. کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نامکمل ہے؟ کہ اس میں جن انیکسس کے اوپر بیس کیا گیا, جیسے پیج 48 to 52 پہ رپورٹس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس سیکنڈری ایویڈنس پہ, ڈائریکٹ ایویڈنس پہ رپورٹ بنی بھی نہیں. یہ تو تھا کہ یہ کرائم سین انسپیکٹ کرتے, موقع پر جاتے, یا کچھ ایسی یہ سیکشن 11 کو بیچ میں اس کا اطلاق کرتے, کوئی انویسٹیگیشنز ہوتی. یہ دیکھتے انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور سیکنڈری ایویڈنس پر بیس کیا, یعنی کسی اور کی مرتب کی ہوئی رپورٹ پر اپنی رپورٹ کو مرتب کر دیا, اور وہ انیکسر بھی ساتھ پلیس نہیں کیا جس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ تو باتیں رپورٹ میں لکھی گئی ہیں, میں نے بھی رپورٹ پڑھی ہے ملک صاحب, لیکن رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ حکومت, پولیس اہلکار, سرکاری ملازمین تعاون نہیں کیا. نہیں دیکھیں, تعاون جس چیز کا, یہ تو کورٹ ان کا حق تھا اگر وہ طلب کرتے. تو جیسے بڑی بیسک بات ہے کہ چیف منسٹر کے حوالے سے جو پیج 71 پر انہوں نے لکھا, اور پھر اس کے لاسٹ 8 لائنز کے اندر جہاں تک وہ لسٹ لیس کی کنوینس کی بات تک لے کر جا رہے ہیں, تو انہی کی اپنی رپورٹ کے اندر کانٹراڈکشن آ رہی ہے. اور اگر ایک ایفیڈیوٹ میں نے سبمٹ کیا اور اس کو کنفرنٹ نہیں کیا گیا, یا اس کے کنٹینٹس کے ساتھ آنریبل ٹریبیونل کا اتفاق نہیں تھا, تو ان کا حق تھا کہ وہ مجھے بلاتے اور بلا کر اس ایفیڈیوٹ کو مجھ سے کنفرنٹ کرواتے. اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا تو پھر تو پوزیشن ان لا از کہ ان کو میرے ایفیڈیوٹ کو منوان تسلیم کرنا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. یہ تو ایک بڑی اسٹیبلشڈ لیگل پوزیشن ہے. آپ کے پاس کامران صاحب لیگل پوزیشن لیگل پوزیشن پہ میں مزید کامران صاحب سے ہی درخواست کروں گی کہ ہمیں بتائیں, کیونکہ حکومت پنجاب نے ساتھ ساتھ جسٹس خلیل کی جو ریویو ہے اس رپورٹ کے بارے میں وہ بھی شائع کیا, پبلش کیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رپورٹ یک طرفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس میں رپورٹ ممکن ہے کہ تمام حقائق کا احاطہ نہ کر رہی ہو, مگر جو خرابی کی بنیاد بنی اس رپورٹ کو ود ہیلڈ کرنا, یہ ایک بات جو شکوک کو جنم دیتا ہے. کئی سالوں تک ایک رپورٹ کو ود ہیلڈ کرنا, اس کے کانٹینٹس کو. اور دوسری بات, میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ کسی سٹنگ جج کی رپورٹ کو کسی ریٹائرڈ جج سے ریویو کروایا گیا ہو. تو یہ دوسری بات ہے جو اس میں جو ہے نا شکوک پیدا کرتا تھا, اور اس وجہ سے شاید مطالبہ جو ہے نا بہت زیادہ زور پکڑ گیا کہ جی اس کو پبلک کریں, اور الٹیمیٹلی کورٹ میں بھی گئے. اب یہ ایسی رپورٹس جو ہے نا, ان کا کوئی ایسا بائنڈنگ افیکٹ نہیں ہوتا. گورنمنٹ میں کنسیڈر, یہ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں, گورنمنٹ میں کنسیڈر, گورنمنٹ میں نٹ کنسیڈر. نہ یہ کوئی کرمنل سائٹ پہ استعمال ہو سکتی ہے, نہ اس کا کوئی اور جو ہے نا, ٹھیک ہے پولیٹیکل طور پہ تو شاید اس کی پبلک کنزمپشن کے لیے تو اس سے جو ہے نا لوگ کہہ سکیں کہ جی اس میں یہ بات آئی, اور یہ جو ہے نا یہ پاؤں کے نشانات فلاں جگہ تک جاتے ہیں. مگر اس کو جو اس وقت جو کرمنل کیس بھی چل رہا ہے اسی واقعے کے حوالے سے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے. اس کا یہ تو سمپل ایک پیس آف پیپر ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کافی عرصے تک ڈسکشن ہوگی, ایک دوسرے کو الزامات دیں گے, اور الٹیمیٹلی جو ہے نا اس کا کوئی یوز نہیں ہوگا. کامران صاحب, آپ نے کہا کہ یہ کرمنل کیسز میں استعمال نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان عوامی تحریک اس رپورٹ کی بنیاد پر پٹیشن دائر کرے؟ قطعاً نہیں. پٹیشن دائر کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا, مگر اس کو ایز اے ایویڈنس یوز نہیں کر سکتے. ایویڈنس صرف دیکھیے, ایویڈنس کے طور پہ صرف ان چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو مطلب کیسا بھی کسی طرح کا بھی ایویڈنس ہو. ایسی چیز ایویڈنس کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے جس کو وہ سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے. تو کیا جج صاحب کیا کورٹ میں آئیں گے اپنی رپورٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ قطعاً نہیں. تو یہ رپورٹ جو ہے, اس کا ٹوٹل یوز صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کو جاتی ہے, اس طرح کی رپورٹس جاتی ہیں, اس طرح کی رپورٹس کی روشنی میں حکومتیں جو ہے نا آئندہ اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے اپنی پالیسی وضع کرتی ہے, یا کسی حقیقت کے حقائق تک پہنچنے کے لیے جو ہے نا اس کو استعمال کیا جاتا ہے, مگر قطعاً اس کا یوز کرمنل سائٹ پہ نہیں ہے. ملک صاحب, آپ سے جواب چاہوں گی. ایک پہلا پوائنٹ جو کامران صاحب نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک عجیب سی بات ہے, اس سے پہلے دیکھا نہیں ہے کہ ریٹائرڈ جج ایک سٹنگ جج کی رپورٹ پر اس طرح کا ریویو کریں. بالکل صحیح بات ہے امبر. دیکھیں, اس میں اتنی انکنسسٹنسیز تھیں, اتنی ڈیفیشنسیز تھیں اس رپورٹ کے اندر کہ وی ور باؤنڈ ٹو سیک انادر اوپینین آن دیٹ. جب یہ رپورٹ سامنے آئی اور اس رپورٹ کو جب یہ رپورٹ لکھی گئی تو اس رپورٹ کے
कोई कंक्लूसिवनेस नहीं थी उस रिपोर्ट के अंदर। कोई लेकिन मलिक साहब direct evidence आपके सामने आई होगी, अवाम के सामने तो अभी आई है। नहीं देखें अंबर, इस पोजीशन को समझने की कोशिश करें कि अवाम के सामने लाया जाना इसका मतमा नज़र नहीं था, ये कानून की मंशा नहीं थी। और आर्टिकल 19A रीसेंट इनकॉर्पोरेशन इन लॉ है। आपको भी पता है कि इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जब ग्रांट किया गया, ये वाक़या उससे पहले हो चुका था, ट्राइब्यूनल उससे पहले कॉन्स्टिट्यूट हो चुका था, और ये अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई उसके बाद ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है। किसी भी कोर्ट की तरफ से ये पहली प्रोनाउंसमेंट है अपॉन आर्टिकल 19A एंड इंक्वायरीज कमीशन एक्ट 1956। इससे पहले इसके ऊपर हमारा लॉ खामोश है, जज मेड लॉ खामोश है, किसी किस्म की कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो इससे पहले जितनी रिपोर्टें आई, भले से वो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट थी या उसमें आधा मुल्क चला गया था आपका, वो रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई थी। इसी तरह एबटाबाद की रिपोर्ट थी, आज तक वो पब्लिक नहीं हुई थी। तो उसकी पोजीशन, लीगल पोजीशन ये थी कि जिसकी वजह से वो रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हो पाए। अब ये पब्लिक कंजम्पशन मलिक साहब, कानूनी नुक्ते नज़र से शायद आपका मौक़िफ़ दुरुस्त होगा, लेकिन उसका फिर सियासी नुकसान भी देखें, और जो शक व शुबात जिसका कामरान साहब ने भी जिक्र किया और तमाम मीडिया उस पर बात कर रहा है, वो फिर ज़्यादा ज़ाहिर है उभर के सामने आते हैं। अंबर, ये मेरी इसमें बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, क्योंकि जिन विक्टिम्स के लिए इंसाफ के मुतलाशी हैं, वो चाहते हैं कि वो जिनके ऊपर ये बर्बरियत हुई, जिनके ऊपर ये एग्रेशन हुई, मैं उन 10 लाशों को तो नहीं छुटला सकता। ये वाकया एक बदनुमा दाग है, ये मौजूद है। ये डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स का केस है। ये पुलिस वहाँ पर गई, इंक्रोचमेंट हटाने गई, और वहाँ पर जब कोई राइटिंग हुई या वहाँ पर कोई आगे से बलवा हुआ या वहाँ पर कोई उनका जो लोग वहाँ पर जमा थे वो इंस्टिगेटेड थे, उनका और पुलिस का आपस में टकराव हुआ, वो टकराव नतीजतन 10 हलाकतों की सूरत में हुआ। तो डिसप्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स का जो केस है, उस केस को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अगर उसकी पॉलिटिकल एंगलिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, आप उसको जो उसके मकासद हैं हासिल करने के लिए एक तरफ धरना देंगे और एक तरफ अदालत में मुकदमा चलेंगे, तो फिर इसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रायल आपने शुरू करवाया, प्राइवेट कंप्लेंट में आपने शुरू करवाया, उस ट्रायल में आपने अपनी एविडेंस दी। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 14 अफराद की वहाँ पर अमवात वाक़ई हुई। जो खुद ये प्राइवेट कंप्लेंट लेकर जा रहे हैं वो 10 अफराद पर है, जिसका मेडिकल रिकॉर्ड है, बाकी 4 अफराद का कोई पता ही नहीं। ये इस रिपोर्ट के अंदर इतनी इनकन्सिस्टेंसीज थी जिसका मैंने जिक्र किया। तो बुनियादी सवाल ये है कि जो रिपोर्ट जिसका अभी ये जिक्र कामरान साहब कह रहे हैं कि इसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं, हम बार बार इस बात को रीइटरेट करते रहे कि ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ने इस फैक्ट फाइंडिंग के लिए कि वो कौन सा लीगल ड्यू कोर्स था जो अडॉप्ट नहीं किया गया इस वाक़े के पेश आने के बाद, जिम्मेदारी का तयन किसका होना था। इस रिपोर्ट में यह भी नहीं लिखा गया कि फायर करने का हुक्म किसके पास है। उन्होंने लीगल पोजीशन मलिक साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगी क्योंकि ये बहुत अहम पॉइंट है कि जिम्मेदारी किसकी थी, फायर करने का हुक्म किसके दिया। अब रिपोर्ट में कुछ बातें जो की गई हैं, पहले एक से शुरू करते हैं। एक जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का डिसएंगेजमेंट का हुक्म जो था कि उन्होंने अगर 10 बजे सुबह किया था उस रोज़, तो उसको फॉलो अप किस तरह से किया गया उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जब उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 16 जून की, उसका भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। दूसरा ये भी सवाल उठाया गया, बल्कि ये बहुत वाज़ेह तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि जो बैरियर और जो कार्रवाई थी उसका हुक्म, उसकी मनसूबाबंदी वज़ीर कानून साहब ने की थी। देखिए पर इसमें अभी तक जो चीज़ इस्टेब्लिश्ड है, जो ऑन रिकॉर्ड है और जो एडमिटेड पोजीशन है, तो उसमें इन तीनों बातों पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है, एडमिटेड है कि पुलिस का बिल्डअप जो हुआ वहाँ पे वो रात के किसी पिछले पहर में हुआ। चीफ मिनिस्टर की ये पोजीशन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उनकी उस एफिडेविट में जो इस ट्रिब्यूनल के आगे सबमिट किया गया बड़ी वाज़ेह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उनकी हो रही थी तो उसमें उनको जब सवाल किया एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त ने, तो उनसे पूछा कि जब आपके नोटिस में ये बात आई, तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि जब मेरे नोटिस में आई और जब मैंने देखा, ऑब्वियसली वो ये कह रहे हैं कि मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग कोई अराउंड 9 बजे के करीब मैंने ये देखा कि एक बिल्डअप हो रहा है, टीवी पे चल रहा है। तो उस पर उन्होंने हुक्म दिया अपने स्टाफ को, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनको कहा कि इसको पीसफुली आप ख़त्म कराएंगे, जो बिल्डअप हो रहा है मुनासिब नहीं है। उसके बाद वो अपनी इंगेजमेंट में चले गए और उस दिन चीफ जस्टिस की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, उसकी तकरीब के अंदर वो शरीक थे। और ये वाक़या जब पेश आया फायरिंग का, ये डिसएंगेजमेंट की बात, देखें इसमें 2 बुनियादी बातें हैं। ये तो इस्टेब्लिश्ड पोजीशन है जो मैंने आपको अर्ज कर दी कि चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है कि उन्होंने कहा, और इसी को जज साहब अपनी नीचे रिपोर्ट में लिखते हैं आगे लास्ट 8 लाइन्स में पेज 71 जिसका आप जिक्र कर रही हैं
کہ listlessly conveyed. اب conveyance is a conveyance. convey انہوں نے کیا کیا ورڈ ڈس انگیجمنٹ کو اور پیسفلی ان کو پیچھے ہٹائیں, ان کے کوئی دو علیحدہ مطلب لیے جا سکتے ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں لیے جا سکتے. اب یہ بات جو نریشن ہے کہ چیف منسٹر نے کیسے کہا اور پھر اس کو لا منسٹر سبسٹینشیٹ کر چکے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے یہ حکم ملا کہ ڈس انگیجمنٹ کریں, اس کو پرنسپل سیکرٹری اس کو سبسٹینشیٹ کر چکے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ ان کو آپ پیسفلی پیچھے ہٹائیں. اب مسئلہ کہاں پر پیدا ہوا کہ جب وہاں پر ایک سچویشن یہ بنی تو وہاں پر سچویشن اس بنیاد پر بنی کہ ایک بات پھیل گئی اسی جگہ پر کہ یہ کوئی پولیس افسران کو گولیاں لگ گئیں اور کوئی پولیس افسران جو ہیں وہ کوئی کسی کو اٹھا کر اندر منہاج کے کارکنان اندر لے گئے. یہ بات تو میں نے بھی سنی, یہ بات اس دن اسمبلی کا سیشن تھا, پہلی جو خبر ہمارے تک آئی وہ یہی خبر آئی, اور وہاں پر پھر یہ ایک جو سچویشن بنی جس میں یہ فائرنگ سٹارٹ ہوگی, نہیں ہونی چاہیے تھی. بہت برا ہوا جن لواحقین کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے بات ہی کر رہا ہوں, لیکن میرے بات کرنے سے ان کی کوئی تشفی نہیں ہو سکتی. بہت بڑا لائف لاس ہے, کوئی الفاظ اس کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ملک صاحب, ایک اور سوال یہاں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ 2 پولیس اہلکاروں پہ گولیاں بھی لگی, ان کے میڈیکل ریکارڈ بھی موجود تھے, کیا یہ سبمٹ بھی ہوئے تھے؟ یہی ہم کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو معاملہ تھا کہ جو یہ اسی رپورٹ کے اندر یہ ضروری پوائنٹ تھا کہ جو ایگریشن آن دا سائڈ آف جو پیٹ کی طرف لوگ بیٹھے تھے, جو منہاج کے اندر بیٹھے تھے, وہ اس چیز کو نوٹس کرنا, اس کی فرینزک لینا, اس کی میڈیکل لیگلز لینی کہ جو دوسری سائڈ پر لوگ انجرڈ ہوئے تھے پولیس والے تھے یا جن کی کوئی ڈیتھس ہوئی تھی وہ کون تھے. وہ اس بارے میں رپورٹ بالکل سائلنٹ ہے. پہلے ایک پیج 50 کے قریب وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ ایگریشن جو تھی پہلے پیٹ والوں نے کی, اور سبسیکوینٹلی پھر آگے پیج 69 پہ جا کر وہ اس چیز کو خود ہی کانٹراڈکٹ کر دیتے ہیں جو خود پہلے لکھ کر آ رہے ہیں. یہاں میں روکوں گی ملک صاحب اس لیے کیونکہ میں کامران صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں. کامران صاحب, سب سے اہم ایک جو بہت بڑا سوال ہے اور اس رپورٹ سے اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ فائرنگ یا بیجا جو طاقت کا بیجا استعمال تھا وہ حکم کس نے دیا؟ رپورٹ کے مطابق میجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے انفیکٹ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, پہلے تو ہوا اس طرح سے کرتا تھا جب یہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کو اس طرح سے مجسٹریٹس کی سطح پہ الگ نہیں کیا گیا تھا, تو اس وقت وہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے. اب بھی شاید پنجاب میں ہیں یا نہیں, مجھے نہیں پتا پنجاب کی صورتحال کا, اور وہ جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات کو ساتھ ہوتے تھے اور سپروائز کرتے تھے. یہ طاقت کا استعمال صرف جو ہے نا وہ میجسٹریٹ کی منشا کے مطابق ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ پولیس آرڈر آ گیا مشرف صاحب کے دور میں, تو پھر شاید یہ ایس پی کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ طاقت کے استعمال کا فیصلہ کریں. تو فیصلہ تو ظاہر ہے میجسٹریٹ کی سطح پہ ہونا چاہیے, یا اگر وہ پولیس آرڈر انفورس تھا یہاں پنجاب میں تو ایس پی کی سطح کے کسی افسر کو وہ کرنا چاہیے تھا. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کسی سے لنک ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا یوز کیا ہے. یہ ہومیوپیتھک کی گولی ہے, اس کو آپ پولیٹیکل اینگلنگ کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں, مگر اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ٹھیک ہے, میڈیا اس پہ کسی کو اچھا کہے گا, کسی کو برا کہے گا, رپورٹ پہ 100 نقص نکالے گا, مگر الٹیمیٹلی یہ جو سارا کچھ جتنا اس پہ زور لگایا گیا ہے دونوں طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی, اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ کیا کرمنل سائٹ پہ کسی کو کوئی یہ بینیفٹ دے گا؟ آنسر ہے کہ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کامران صاحب اس میں 100 نقص ہو سکتے ہیں, اگر اس میں نقص نہ ہوتے تو بھی اس کا کوئی یوز نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو وائزر کرنے کے لیے یہ چیز یہ اس طرح کی رپورٹ ہوتی ہے واقعے کی تہ تک جانے کے لیے. جی کامران صاحب, اگر ہم 3 سال پہلے کی بات سے آج کی بات کا ہے, فیض آباد دھرنا جو معاہدہ طے پایا گیا تھا, جو ایک خوف نظر آ رہا تھا کہ پولیس جو ہے طاقت کا استعمال نہ کرے, اس کو لنک آپ کی نظر میں کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے بعد تو پھر گورنمنٹ جو ہے نا ان میں کوئی قطعاً زور نہیں رہا نا. پھر ہر طرح کے دھرنوں میں جو ہے نا انہوں نے سرنڈر کیا گورنمنٹ نے. جس کا جی چاہا, جس نے آ کے جس جگہ پہ قبضہ کرنا تھا, جس جگہ پہ آ کے جو ہے نا جس جگہ کا کنٹرول لینا تھا وہ لے لیا. اور گورنمنٹ اتنی ڈری اور سہمی ہوئی رہی کہ انہوں نے کوئی ایکشن جو ہے نا ایون قانون کے مطابق نہیں کیا.
تو اب قانون کے مطابق نہیں کیا. اگر آپ اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں کامران صاحب. کہ دیکھتا جا شرماتا جا، مطلب جو کچھ ہوا وہ بدقسمتی کی ایک اعلیٰ مثال ہے یہ ہمارے لوگوں کے لیے. جو اس کو دیکھتا ہے، جو اس کے بارے میں سنتا ہے، یا ہمارے بعد جو لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے، وہ اس پہ شرمندہ ہونے کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ آپ نے ایک بات کی، قانونی حیثیت نہیں ہے یا اس میں قانون کا مطلب ایک کردار نظر نہیں آ رہا، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. کوئی ایسا کوئی لیگل یوز نہیں ہے. ماسوا یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس واقعے کی تہہ تک پہنچتے، اپنے آپ کو وائزر کر لیتے، ان کو جو چیزیں نہیں پتہ تھی ان کی علم میں آ جاتی ہیں. اس سے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے they may consider, they may not consider. ملک صاحب، اگر ہم آگے کا لاہ عمل کی بات کریں، میجسٹریٹ کو اختیار دیا جائے کہ وہ سپروائز کرے اس قسم کی کارروائیوں کو، کہ مثال کے طور پر اگر جو پولیس ہے ان کو اسپیشل یونٹ یا اسپیشل فورسز ہونے چاہیے جو رائٹنگ کے جب واقعات پیش آئیں تو وہ نمٹ سکیں اس سے، کوئی ایسا کوئی لاہ عمل نظر نہیں آ رہا، یا کوئی تیار ہو رہا ہے جو مجھے نہیں پتا؟ نہیں، آپ درست کہہ رہی ہیں. یہ جو ایگزیکٹو میجسٹریسی کی بحالی کا ہم نے جو بل ہے وہ پنجاب نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کہ ایگزیکٹو میجسٹریسی کی بحالی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو کی سپریشن کے معاملے میں آ کے یہ ختم ہوئی تھی، اور یہ 2002 کی جو لا ریفارمز تھی اس کے نتیجے میں یہ ایک کیوس کا رزلٹ آیا ہے پچھلی 2 دہائیوں میں جو ہم نے اس کو پریکٹس کی ہے. اور اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ یہ جو کیس ہے یہ مونوپلی آف اسٹیٹ پاور اور ڈسپروپورشنیٹ یوز آف پاور، یہ 2 بحثیں کھولتے ہیں. اس میں 10 افراد کی اموات واقع ہوئی ہیں. اس کے بعد پھر جو دھرنا، چاہے وہ پی ٹی آئی لگائے، چاہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ لگائے، اور گورنمنٹ پھر کہاں پر فورس یوز کرے، تو اس کے بعد پھر جو ہمارے ذرائع ابلاغ ہیں وہ اس کو کیسے، ان کی اگر وہاں پر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس کی پروجیکشن کیسے ہوتی ہے، اور گورنمنٹ کس حد تک سسٹین کرتی ہے اس پروجیکشن کو کہ کیا واقعے کی کس طریقے سے ایک انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. اب کانسٹیٹیوشنلزم ڈیمانڈ تو یہ کرتی ہے کہ یہ جتھا راج تو نہیں ہو سکتا، کسی صورت بھی کہیں جتھا راج نہیں ہو سکتا. یہ یہاں پر منہاج پہ بلڈ اپ ہو رہا تھا، یہ بھی ایک دھرنے کے لیے اسلام آباد پہ جا رہے تھے. اسی طرح سے جو پیچھے آپ نے ریسنٹلی فیض آباد پہ دیکھا، وہاں پر بھی آ کے مسلح لوگ بیٹھ گئے اور آ کے قبضہ کر لیا. تو سوال جو 2 اٹھتے ہیں، اگر اس کو ہم ایکیڈیمکلی ٹیکل کرنے کی بات کر رہے ہیں، کہ سوال جو 2 اٹھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا جو مونوپلی آف اسٹیٹ پاور ہے وہ ڈسپروپورشنیٹ یوز آف پاور کے ساتھ جب یوز آف فورس کرتی ہے تو وہ کیا میکنزم ہے جو ایوالو ہوتا ہے کہ کیا اس کو بھی اسی تاکہ جو طریقہ کار ہے یا ذمہ داری ہے وہ شفاف ہو. لیکن ملک صاحب، اعتراف کرنا اور ایکیڈیمک اس باتوں میں جانا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں مطلب پریکٹیکلی اس پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا. دیکھیں عمر، میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ریاست کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا ہوگا. میں خود اس پہ تشویش کا شکار ہوں بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ، کہ یہ جو دھرنے لگ جاتے ہیں، یہ چاہے کوئی سیاسی مقاصد کے لیے آتے ہیں یا کسی اور اپنے ایجنڈا پر اٹھ کے آئے اور آ کے پبلک پیس کو بھی برباد کر دیا، روڈ بھی بلاک کر لی. لیکن ان کا حق ہے، مظاہرہ کرنا، احتجاج کرنا ان کا حق ہے. نہیں، بٹ وہ حق کسی طرح سے انبرائڈلڈ نہیں ہے جی، سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں. وہ میرا حق کیسے چھین سکتے ہیں پیسفل، میری رستہ کیسے بند کرتے ہیں، روڈ بلاک کرنا تو ان کا حق نہیں. ان کا حق یہ ضرور ہے کہ وہ ایک ایسوسیشن فارم کر لیں، ان کا حق یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی فریڈم آف ان کی ہونی چاہیے پروٹیسٹ کرنے کی، لیکن وہ پروٹیسٹ میرے رائٹس کو انفرنج کر کے کیسے بنتا ہے؟ لیکن جب حکومت ان سے نمٹنے کے جی ملک صاحب، جب حکومت ان سے نمٹنے کے لیے یا تو اپوزیشن جماعتیں یا پارلیمنٹ یا عدالت کی مدد نہ لے تو پھر نتیجہ تو یہی نکلتا ہے نا. میری تجویز یہ ہوگی کہ اس کے اوپر ایک سیریس ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس کے اوپر چاہے جوائنٹ سٹنگ پارلیمنٹ کی بلائیں بیٹھیں، چاہے اس کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں بیٹھیں. دیر ہیز ٹو بی اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. یہ دھرنوں کا جو رواج چل پڑا ہے، یہ جس طریقے سے بھی، یہ کیسا حق ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی 4 حلقوں کے اندر ووٹنگ پیٹرن ٹھیک نہیں ہوا تو آپ پورے ملک کو بند کر دیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ حکومت ٹھیک نہیں ہو رہی، دھرنا اٹھائیں اور آ کے اسلام آباد کو انڈر سیج کر دیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ دھرنے جو ہیں، یہ طریقے کبھی ٹھیک ہوتے ہوں گے جب آپ کے اوپر کسی اور ریاست کا، کسی اور کا غلبہ ہوتا ہوگا آپ کے اوپر، لیکن آج تو اس کی بات سمجھ نہیں آتی کہ اپنی اسٹیٹ کے اندر اس طرح کی ایک انارکی کریٹ کرنا. ملک صاحب، میں بس امید ہی کر سکتی ہوں کہ ایسا ڈائلاگ، ایسی بات چیت، اس پہ بحث ہو اور عمل بھی ہو. لیکن اب
آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں وقت دینے کا، اور کامران صاحب آپ کا بھی لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سندھ کے پانی کے مسائل کے بارے میں۔ سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ میں کراچی کے آلودہ پانی اور حکومتی نااہلی پر کیس کی سماعت۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے جواب طلبی۔ کراچی کے پانی کے مسئلے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیس کے درخواست گزار پٹیشنر اور تجزیہ کار شہاب استو اور شہری پلاننگ کے ماہر ڈاکٹر نعمان احمد۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا۔ پہلے تو شہاب صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی کہ آج جو سماعت ہوئی تھی اس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور کراچی کے سابق میئر مصطفیٰ کمال بھی آئے تھے، پیش ہوئے تھے۔ کیا آپ مطمئن تھے ان کے جوابات سے؟ دیکھیں جی، میں آج سمجھتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اور خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے ساتھ جو آنریبل ججز تھے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ انہوں نے آج جس طریقے سے اس مسئلے کی نہ صرف بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ ڈیٹیل میں اس سارے مسئلے کو ڈسکس کیا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد نہ صرف اس کو ڈسکس کیا بلکہ اس سارے مسئلے پہ اپنا ایک بالکل اوپن ویو دیا اور اس مسئلے کی اونرشپ لی۔ انہوں نے کہا کہ اب، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا کہ اب ہم جب تک اس صوبے میں بلکہ پورے ملک میں جب تک یہ کنٹیمنیٹڈ پانی کا مسئلہ حل نہیں کرتے اور جب تک اس زہریلے پانی سے لوگوں کی نجات کا ہم شور نہیں کرتے اور ٹینکر مافیا سے بھی نجات نہیں ہٹیں گے، اور ٹینکر اس سے جتنے بھی اور بھی بہت سارے جو مسائل ہیں اس کے ساتھ سب کو ہم دیکھیں گے۔ اور انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ اب چونکہ یہ کافی عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ میں اس میں کیس میں ہم لڑتے رہے ہیں، اور کمیشن کی اس وقت تک 2 رپورٹس آ چکی ہیں، بلکہ تیسری رپورٹ بھی پریلیمنری رپورٹ ابھی جمع کی گئی ہے۔ تو گورنمنٹ آف سندھ کا کوئی اتنا اچھا رسپانس نہیں مل رہا تھا اور چیزیں آگے بڑھ نہیں رہی تھیں، اس لیے آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں جب ان کی بات ہوئی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، انہوں نے ان سے صاف صاف کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو جو بھی قانون اور آئین کے دائرے میں مدد ممکن ہے ہم آپ کی کریں گے، تاکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق انسانوں کی جانوں سے ہے۔ جی شہاب صاحب، میں آپ کو یہاں روکوں گی۔ شہاب صاحب، میں آپ سے یہی سوال آپ سے ہی کرتی ہوں کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ اتنا ایشو ہے جتنے وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا عدالت میں۔ دیکھیں جی، یہ 3.5 بلین روپیز کی فگر، میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کھڑا تھا وہاں پہ، یہ فگر میں نہیں سمجھتا کہ درست کوٹ کی گئی ہے۔ یہ تو بہت ہی کم اماؤنٹ آپ بتا رہے ہیں، اس میں کافی پیسے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں 40-50 ارب یا میں بھی اس سے بھی زیادہ رقم چاہیے، کیونکہ دیکھیں پورے سندھ میں جتنے بھی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، یعنی سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں، جو ایفلوئنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کر کے اور دریاؤں میں اور سمندر میں پھینکنے کے لیے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جاتے ہیں، وہ کوئی بھی پلانٹ کام نہیں کر رہا۔ کراچی سمیت، کراچی میں 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ پچھلے 40 سال سے بند پڑے ہوئے ہیں، اور پورے سندھ میں جتنے بھی فلٹر پلانٹس ہیں وہ سارے کے سارے بند پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ RBOD2 جی رائٹ بینک آؤٹ فل جو ہے کینال جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 17 سال سے بند پڑا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ جتنا بھی ایفلوئنٹ ہے جو بلوچستان سے آ رہا ہے، پنجاب سے آ رہا ہے، وہ پہلے گرتا تھا منچر لیک میں، اب وہ اس کو ڈائیورٹ کر کے ایک کینال کے ذریعے وہ سمندر تک لایا جائے گا۔ اس کے لیے تقریباً 65-66 بلین روپیز کی ضرورت ہے، جو ابھی ہم نے شروع کروایا ہے۔ کمیشن جو انکوائری کمیشن قائم کی تھی سپریم کورٹ نے، اس کی کوششوں سے یہ دوبارہ پہلی دفعہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے
اب یہ دوبارہ کام ہم نے شروع کروایا ہے. تو یہ تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹل انٹینسو ایفرٹ ہے, انڈر ٹیکنگ ہے. لیکن یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی بات درست ہے کہ اگر 6 ماہ سے زیادہ چاہیے ہوں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, جیسے عدالت میں میں ریسپیکٹفلی اس سے ڈس ایگری کروں گا. یہ کام اس طرح نہیں دیکھا جائے. آپ پہلے تو وہ کام کریں جو آپ فوری طور پہ کر سکتے ہیں. مثلا ٹریٹمنٹ پلانٹس اور یہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں اس کے لیے 6 مہینے بہت کافی ہیں. اور پھر جو ہے ایک ایکسرسائز ہوئی ہے گورنمنٹ آف سندھ کے جو ٹاسک فورس بنائی گئی تھی سپریم کورٹ کے آرڈر پہ, جن کے جو سربراہ ہیں جمال مصطفیٰ شاہ صاحب اور جو خود بھی اریگیشن سیکریٹری ہیں, ان کی اس میں کافی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے یہ ایک پورے سندھ میں سروے کیا کہ کہاں کہاں پہ واٹر اور سیوریج آپس میں مل رہے ہیں. دیر آر اباؤٹ 726 پوائنٹس. سیکنڈ سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ ایک میں سمجھتا ہوں کنسسٹنٹ ایفرٹ ہونی چاہیے. اور اس میں چونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے, ایک دفعہ آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہوگا. پچھلے 30-40 سالوں سے انہوں نے واٹر یعنی کلین واٹر, سیویج اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پہ کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کراچی جتنا بڑا شہر جہاں 12,000 ٹن سالڈ ویسٹ ڈیلی جنریٹ ہوتا ہے, لیکن اتنا بڑا شہر ہے یہاں پہ کوئی بھی لینڈ فل سائٹ نہیں ہے جہاں پہ گاربیج کو آپ جو سائنٹیفک اصولوں کے مطابق آپ ڈسپوز کریں اور آپ تاکہ اس سے پالیوشن نہ ہو. یہ سارے کا سارا گاربیج وہ سمندر میں پھینک رہے ہیں. آلریڈی سمندر میں آپ کو پتہ ہے کہ 50 کروڑ گیلن جو ایفلوئنٹ ہے, جس میں انڈسٹریل, میونسپل اور ہاسپٹل ایفلوئنٹ شامل ہے, وہ ڈیلی جو ہے وہ سمندر میں گرایا جا رہا ہے. سمندر ہمارا برباد تباہ ہو گیا ہے, ہماری کوسٹل لائن تباہ ہو گئی ہیں, مینگرووز ختم ہوتے جا رہے ہیں, میرین ہماری جو ایکو سسٹم ہے وہ سارے کا سارا ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ اندازہ کریں جب یہ آپ کے مینگرووز ختم ہو جاتے ہیں تو وہ لینڈ ریکلیم کر کے وہاں کمرشلی بیچ دیتے ہیں. اب اچھا ایک اور یہاں شہاب صاحب ایک اور سوال یہاں, کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ بھی کہا کہ جو انڈس کا پانی ہے وہ بہت کم ہے اور بدین اور ٹھٹھا بھی ہیں, ان کا بھی پانی کی قلت کی وجہ سے حالات بہت خراب ہیں. تو یہ پانی کہاں سے آنا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں نے ان کو یہ پوائنٹ آؤٹ کروایا تھا کہ جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پانی سندھ میں آتا ہے تقریباً 36,000 ملین جو ہے تقریباً کچھ گیلن جو ہے ڈیلی آپ کو کے حساب سے سندھ کو ملتا ہے. اب اس میں 95% پانی تو چلا جاتا ہے آپ کا اریگیشن کے لیے, باقی 5% پانی ہے جو ہم کنزیوم کرتے ہیں فار ہیومن کنزمپشن. اب اس 5% پانی میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے نشاندہی, میں نے ان کو کہا تھا آج یہ پوائنٹ آؤٹ میں نے کیا تھا اور چیف منسٹر صاحب بیٹھے تھے, تو میں نے اس کو آنریبل چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ اس پہ آپ ڈائریکشن دیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جو ڈاؤن سٹریم جیسے کوٹڑی سے نیچے اب جب پانی آتا ہے تو وہ پانی جو بڑے بڑے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وڈیرے اور بڑے بڑے جو ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں, زمیندار لوگ ہیں, وہ انہوں نے ڈائریکٹ کینالز بنائے ہوئے ہیں. وہ اللیگل کینالز ان کو یا چیف منسٹر صاحب یا گورنمنٹ کی طرف سے وہ ایک اللیگلی اپنے لیے بڑے بڑے کینالز جو ہیں وہ الاٹ کروا دیتے ہیں, جس سے وہ پانی سارے کا سارا لے جاتے ہیں اور اپنی زمینوں میں استعمال کرتے ہیں. اب اس وقت حالت یہ ہے کہ بدین میں اگر آپ بولیں تو میں آپ کو پکچر دکھا سکتا ہوں, بدین میں جو بڑے بڑے کینالز تھے جن سے کم از کم لوگوں کو پانی ملتا ہے, جیسے اکرم واہ ہے, اکرم واہ جو ہے, اکرم کینال جو ہے وہ اس وقت بالکل بنجر ریت ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ کسی نے مجھ کو جو تصویر بھیجی ہے وہ ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے. اب اس حالت میں بتائیں کہ جو بدین اور یہ سجاول اور مٹھی یہ آپ کے ٹھٹھا تک اور اوپر جو ہے ایون آپ کے میرپور خاص تک جو لوگ ہیں ان کو تو پینے کا پانی بھی نہیں ہے. میں آپ کو یہاں روکوں گی شہاب صاحب, میں آپ کو روکوں گی یہاں کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. یہ ظاہر ہے بہت طویل ایشو ہے اور اس پہ سپریم کورٹ میں بھی جو مقدمہ چل رہا ہے اس پہ بھی ہم بھی رپورٹ کرتے رہیں گے اور آپ بھی اپنی آواز اٹھاتے رہیں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. نیوز وائز میں وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہے تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے.